अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात। अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से आपका अपना अली हैदर हाज़िर ख़िदमत है। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान, हमारी ये ट्रांसमिशन, हमारा ये प्रोग्राम, ये शो, ये रंग व नूर की महफ़िल ख़ास आपके लिए सजाई जाती है। और इस तमाम अरसे में यानी रमज़ान मुबारक में आज तकरीबन 28 रमज़ान मुबारक यानी ऑलमोस्ट खुदा हाफ़िज़ के मराहिल पे हम आ चुके हैं। यकीनन अफसरदगी भी है, दुख भी है और कुछ उदासी भी है। यकीनन एक साथ दिन और रात का और बहुत बेहतरीन साथ, बहुत मुकम्मल साथ कि जिसमें यकीनन बहुत सारी दुआएं थीं और हैं, आज भी हैं, और बहुत सारे हालात से गुज़र के ये ट्रांसमिशन आपके साथ पेश करना यकीनन हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि आपने हमारी ट्रांसमिशन को पसंद किया। इसके जितने सेगमेंट्स थे वो आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो गुफ्तगू का सिलसिला हो या वो हम्द व नात हो या वो मनक़बत हो या वो कोई सूफ़ी कलाम हो या कव्वाली हो, या आपके पसंदीदा सेगमेंट्स रहे हैं और आप इंतज़ार करते हैं उन सेगमेंट्स का। उसके लिए यकीनन अपने अपने काम में माहिर तरीन लोग यहाँ पे आपके सामने आते हैं। हमारी कोशिश होती है इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने वो पेश किया जाए कि जो आपके दिलों को छुए, आपको अच्छा लगे। और इस भागती दौड़ती दुनिया में कहीं थोड़ा सा थम जाना, ठहर जाना, ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि हम रमज़ान मुबारक में अपने रब को याद करते हैं, दुआएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, गुनाह नादिम होते हैं गुनाहों पे, याद करते हैं उन तमाम कोताहियों को, गफलतों को जो हमसे सरजद होती रही हैं और होती हैं। यकीनन इंसान गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए गलतियां करता है, उनको बार बार दोहराता है, बार बार तौबा करता है। परवरदिगार न रहीम है, करीम है कि वो हमारे गुनाहों को बख्श भी देता है। और यकीनन एक ऐसी शब भी हमें इसी रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे में ताक रातों में अता हुई कि न सिर्फ़ अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें तो आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, बल्कि उस रात की फ़जीलत देखें 1000 महीनों से अफजल। ये है उसकी शान कि वो रमज़ान मुबारक में जो लोग उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, उनके लिए रमज़ान मुबारक भी एक तोहफ़ा, और उस तोहफ़े में इतना बड़ा एक कीमती एक नग, एक नगीना कि जिसे शब क़दर कहा गया, इंसानों के लिए उतारी गई, हम मुसलमानों के लिए। कि पहले ज़माने में लोगों की उम्रें ज़्यादा होती थीं, बहुत ज़्यादा इबादत होती थी, बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद कुर्बान जाएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए दुआ फरमाई। और जब हमें लगा कि हम आज के इस दौर में जबकि उम्रें कम हो जाएंगी, दुनिया तेज़ हो जाएगी,
تو ہمیں یہ ایک رمضان المبارک میں آخری عشرے میں تاخرات ایک ایسی رات بھی عطا کر دی جو جس کو مل گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا. ابھی بھی یقیناً ہم 28 روزے پہ ہیں, 29 بھی تاخرات ہے, اور یہ راز صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ افضل ترین رات کون سی ہے کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے. آج 28 رمضان المبارک ہے, افطار ہے. مختلف موضوعات پہ ہم نے آپ سے باتیں کی. آج بھی ہمارا موضوع بہت خوبصورت ہے. سحری میں ہم نے آپ سے شروع کیا تھا انبیاء, ان کے واقعات قرآنی حوالے سے. بہت بڑے بڑے واقعات ہیں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. اور کل یعنی سحری کے وقت معصومہ شیرازی صاحبہ یہاں پہ موجود تھیں, اس کے علاوہ نور رحمانی صاحب موجود تھے. بہت خوبصورت انہوں نے یہاں پہ آپ کے سامنے گفتگو کی تھی, اور ہمیں یہ بیان کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید میں یہ جو واقعات ہیں اس کو خالی کتاب کی طرح نہ پڑھیں. یہ خطاب ہے ہم سے, ہم انسانوں سے, اور وہ تمام واقعات جو اس کے اندر اس وقت رونما ہوئے اور قرآن مجید میں موجود ہیں, ان کو اگر ہم دیکھیں, میں آپ ہم سب جتنے لوگ دیکھنا چاہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اس میں موجود ہیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ ان تمام واقعات سے ہم سیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید ایک ایسا سرچشمہ ہدایت ہے جو تا قیامت انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے. یہ بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ کتاب حکمت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی, جو خدا تعالیٰ کے محبوب رسول ہیں, اور قرآن مجید فرقان حمید خدا تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب برحق ہے. قرآن مجید کے 30 پاروں میں رشد و ہدایت کی ایک وسیع دنیا ہے. زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو اس میں موجود نہیں ہے؟ کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب اس میں موجود نہیں ہے؟ کون سا ایسا اینگل ہے جو آپ ڈھونڈنا چاہیں اور وہ آپ کو نہ ملے؟ اتنی سادہ اور اتنی پیاری زبان استعمال جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے. یہ خطاب ہی تو ہے جسے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں, جس پہ اگر ہم غور کریں, کیونکہ بار بار قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, تم غور کیوں نہیں کرتے, یا غور کرو. یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان, یہ ٹرانسمیشن سوچوں کے دروازے کھولنے کے لیے آپ کے سامنے اب تک نیوز چینل نے پیش کیا ہے. اس درمیان کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو, کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو, کوئی بات جانے میں یا انجانے میں ہم نے آپ سے کی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو, اس کے لیے پیش کی معذرت کریں گے, کیونکہ ہم خود بھی یہاں سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں. جہاں بات انبیاء کرام کی ہو تو جو انبیاء کے سردار ہیں ان کے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور مزید پیش کیے جائیں گے. منور بدایونی کے کچھ اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا. جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی عالم عجیب ہوتے ہیں. جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی عالم عجیب ہوتے ہیں. فیض یاب ان کے آستانے سے کیسے کیسے غریب ہوتے ہیں. جو حبیب خدا کے ہو جائیں, جو حبیب خدا کے ہو جائیں
وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب، جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب، ان کے کیسے نصیب ہوتے ہیں، دور رہ کر بھی ان کے دیوانے، دور رہ کر بھی ان کے دیوانے ان سے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ ان مریضوں کا پوچھنا کیا ہے، ان مریضوں کا پوچھنا کیا ہے جن کے وہ خود طبیب ہوتے ہیں، ان مریضوں کا پوچھنا کیا ہے جن کے وہ خود طبیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیبی ادب سکھاتی ہے، خوش نصیبی ادب سکھاتی ہے، بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیبی ادب سکھاتی ہے، بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں۔ اے منور غریب اس در کے، اے منور غریب اس در کے، نام ہی کے غریب ہوتے ہیں۔ جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی عالم عجیب ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، we'll be right back. Keep watching یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ اب تک نیوز چینل یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے سجایا جاتا ہے، ہم منتظر ہوتے ہیں، یقیناً آپ بھی منتظر ہوتے ہیں کہ جب بریک ہو اس کے بعد پھر ملاقات ہو جائے آپ سے، اور گفتگو کا سلسلہ بھی آپ کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے مسلسل، اور ساتھ ساتھ میں آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے SMS ہوتے ہیں، آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً ہمیں معلوم چلتا رہتا ہے۔ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ یقیناً وہ بھی پتہ چل جاتی ہیں، جہاں کہیں آپ کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں یا بیٹرمنٹ کے چانسز ہوتے ہیں، وہاں ہماری اور ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بیسٹ سے بیسٹ پیش کیا جائے، اور اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آپ خود ہی بہتر جانتے ہوں گے۔ 28 رمضان المبارک اسی طرح یہاں پہنچ گیا، افطار کا وقت ہے۔ آپ کے سامنے اقوال زریں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نفسانی خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، نفسانی خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کا کرم ہے وہ حرص، ہوس اور غصے سے بچا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں آج جو سحری میں ہم نے آپ کے ساتھ موضوع شروع کیا تھا، جس پہ ہم جید علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، آپ کے سوال بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں، اس میں قرآنی واقعات، انبیاء کرام کے خاص طور پہ بہت سبق آموز ایسے واقعات جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم غور کریں ان واقعات میں تو کہیں اپنے آپ کو بھی ادھر ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور کیا ہم بھی تو وہی غلطیاں نہیں دہرا رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مار دیا تھا تو
تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل استعمال کرتے رہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کی تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزات عطا فرمائے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور لوگوں نے جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ سبحان اللہ۔ سحری کے وقت ہم نے وہ بھی یاد کیا جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، وہ بھی کتنا بڑا ایک معجزہ ہے پروردگار کا۔ اسی طرح جب صبر کی بات ہوتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، کس طرح حسد جلن میں ان کے بیٹے کو ان سے دور کیا گیا، اور نہ جانے کون کون سے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں کود جانا، موسیٰ علیہ السلام، اتنے سارے جادوگر اور وہ اکیلے تنہا۔ یہ سب واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں، یہی آج ہمارا موضوع بھی ہوگا۔ کچھ آپ کے ساتھ سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہے۔ گابا نیشنل کی جانب سے ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کا نام بتائیے۔ 4 آپ کے پاس آپشنز ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی یا پھر ترمذی۔ سوال کا جواب دینا انتہائی آسان ہے، YR اسپیس اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اس کے بعد بھیج دیجئے 8835 پہ، اور جیت جائیے گابا نیشنل کی جانب سے بیش بہا قیمتی انعامات۔ 6 بجے تک ہماری لائنز کھلی ہیں، اس کے بعد اگر آپ کال کریں گے تو ہم آپ کو معذرت ہی کر پائیں گے۔ اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ SMS اور کالز کیجئے تاکہ آپ جیتنے کے مستحق ہو سکیں۔ آج 28 رمضان المبارک ہے، کوئی اچھی بات کریں گے، ہمیں کوئی اچھا مشورہ دیں گے تو آپ کے ساتھ اور دیگر انعامات بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چیز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جیل چورنگی پہ، لارجسٹ چیز آف پاکستان، ان کی طرف سے بہت قیمتی انعامات ہیں جو آپ جیت سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ JDS فینز ہے، یورپین ڈیزائن، ان کے انعامات ہیں، آپ جیت سکتے ہیں۔ پیسیفک کوکنگ آئل ہمارے ساتھ ہے، ان کے بھی انعامات ہیں جو آپ جیت سکتے ہیں۔ گابا نیشنل کی طرف سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ان کا جو یہ فریج ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، اس کا کلر بہت خوبصورتی ہے، بہت سلیک ہے، بہت فائن ہے۔ گابا نیشنل کی جانب سے ان کے ہوم اپلائنسز جتنے بھی ہیں وہ سب بہت ہی خوبصورت ہیں، آپ جیت سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایٹلس ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی ہوم اپلائنسز ہیں، ایٹلس بھی آپ جیت سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ آڈیونک بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ دل پسند آپ کو سامنے نظر آ ہی رہا ہے، دل پسند ہمارے ساتھ ہے، اور کون نہیں پسند کرتا دل پسند کو، یقیناً آپ جیت سکتے ہیں۔ ان کے گفٹ ہیمپرز ہیں، جزا رائس بائی جنید جمشید، ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، آپ بالکل یہ بھی جیت سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کال کریں گے، کوئی اچھی بات کریں گے، آپ کو ضرور 1 ایپل 1 فار آل، ان کی طرف سے بھی انعامات ہیں۔ اس کے علاوہ lootlo.pk رحمت شیری کی طرف سے ہے، سورما والے ان کی طرف سے سٹیم فیشل اور ہاٹ سٹیم، نہ جانے کیا کیا آج کل چیزیں، جو ہمارے یہاں موسم بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اس میں بہت ضرورت پڑتی ہے، ان کے لیے سورما والوں کی طرف سے بھی انعامات ہیں۔ نازیہ ناز سیلون کی طرف سے بھی انعامات ہیں، اور احسن الکلام نفع 2 جہاں کا ڈینی ڈیوائس، آپ جانتے ہیں ڈینی ٹیکنالوجی ہے بیسکلی یہ، جس میں اگر آپ حج یا عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کی بہت اچھی گائیڈ ہے جو آپ جیت سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے ٹیبز ہیں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کچھ معلومات میں ان کے اضافہ ہو تو یہ ٹیب بڑا کارآمد ہے، ان کو یہ یقیناً آپ
یہ جیتیں گے تو یقیناً اس سے بہت کچھ ان کو انعام ملے گا, جیت سکتے ہیں. اور ناظرین, خواتین کے لیے میک اپ سٹی ہے, اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں, اور عید بھی قریب ہے, اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں آپ کو ضرور میک اپ سٹی کی طرف سے بھی بہت سارے انعامات ملیں گے. فیبولس بوتیک ہے اوشن مال کراچی, اگر آپ ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں, کچھ واچرز ہیں, وہ بھی آپ جیت سکتے ہیں. اور ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے پینل کی طرف, اور آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت عزیز, بہت بہترین عالم دین, بہت اچھی گفتگو کرنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ صادق نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے, آپ کی دعا ہے. ٹھیک ٹھاک ہے, الحمدللہ, فرسٹ کلاس. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے ہمارے ساتھ. تھرو آؤٹ آپ موجود تھے, آپ کا کس طرح شکریہ کریں کہ آپ نے. الحمدللہ, بس یہ کہ اب تک والوں کا شکریہ کہ انہوں نے موقع فراہم کیا, کہ ایک پلیٹ فارم دیا جس پر بیٹھ کر آپ دین کی بات کر سکتے ہیں. بے شک. تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی ایک بندے کو بھی راہ راست پر لانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں دین کی کری تو لاکھوں لوگوں نے سنا, جس نے بھی عمل کیا تو ہمارے لیے بھی باعث نجات بننے کا ذریعہ یہ پلیٹ فارم بنا. تو اللہ تعالیٰ اب والوں کو, فہد شاہ صاحب کو خاص کر کے ترقی عطا فرمائے, اور ان کو صحت کلیہ عاجلہ بھی عطا فرمائے, اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین, ہمارے ساتھ بہترین نعت خواں یہاں پر موجود ہوتی ہیں, آپ کے لیے کلام پیش کیے جاتے ہیں, بہت خوبصورت پڑھتی ہیں, بہت اچھا انداز ہے ان کا, آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. فائزہ کامران, السلام علیکم. کیسی ہیں بہن؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں علی بھائی, آپ کیسے ہیں؟ خیر خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں. پہنچ گئے آخری رمضان المبارک. بالکل, دیکھتے ہی دیکھتے پورا رمضان گزر گیا, پتہ بھی نہیں چلا. بالکل, ہم وہی بات کریں, شیر آیا والی کہانی ہوگی. سچ مچ میں لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ اب آخری دن آ ہی گئے ہیں. ہاں, 1-2 دن ہی رہ گئے, یہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے. بالکل ایسے. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتی ہیں. آپ نے بہت اچھی یہاں پہ نعت خوانی کی. پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اسپیشلی عدنان بھائی کا, جنہوں نے مجھے اپنی اس ٹیم کا حصہ بنایا. بالکل جی, انشاءاللہ آگے بھی آپ حصہ ہی رہیں گی ضرور. اور آپ نے بہت اچھی نعت یہاں پہ پیش کی ہیں. ساتھ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم بہت بے چین ہوتے ہیں اس وقت کہ ہم نے افطار کیا کرنا ہے, اور افطار اگر خلوص سے بنایا گیا ہو, عقیدت سے بنایا ہو, اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو الفاظ ہیں دین سے جڑے ہوئے ان کا بھی استعمال کیا گیا ہو, اور اس میں عقیدت اور محبت شامل ہو, تو ہماری بہن یہاں پر موجود ہیں. ارم, السلام علیکم. ارم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی, آپ کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں. بالکل خیریت سے. ارم بہترین ہوسٹ بھی ہیں, بہت اچھی شیف بھی ہیں, بہت اچھی انسان بھی ہیں, اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. آج ان کو پھر ویلکم کرتے ہیں. بالکل, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور خاص کر ہوسٹ تو ہوں میں اور ایکٹر ہوں, لیکن ایز اے شیف تو لانے والی جو پروڈیوسر ہمارے عدنان سر ہیں وہ ہیں, ان کو کریڈٹ جاتا ہے سارا. بہت اچھا اضافہ ہے آپ, کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنا زیادہ مزہ ہے. بہت شکریہ. اور بہت اچھے آپ نے کھانے بنائے. اکثر جو بہت پراپر شیف ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ اچھے کھانے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت شکریہ. ویسے کل کی بات یہ کہ افطار کر رہے تھے, اچھا بنانا الگ بات ہے, لیکن آپ کو لوگوں کے سامنے لانا وہ بھی ایک ڈفرینٹ بات ہو جاتی ہے, کہ آپ کو پرومیننٹ کرنا. اور پھر مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں ایز اے آن ایئر پراپر اس طرح سے کھانے جو ہے وہ بنا سکتی ہوں اور لوگوں کو سکھا سکتی ہوں. بہت اچھا بنا سکتی ہیں آپ, کسی کو بھی نہ کہیں کہ آپ پراپر والی. سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ تو عدنان سر کو جاتا ہے. عدنان بھائی, آج کی محفل عدنان بھائی کو ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں. عدنان بھائی آپ بہت اچھے ہیں, ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں. عدنان بھائی آپ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اور آپ یقیناً بہت اچھے ہیں, اور آپ کے سربراہ یقیناً جو اس چینل کو چلا رہے ہیں وہ یقیناً وہ بھی بہت بہتر ہیں. بادشاہ صاحب, ان کو اگر ہم نام نہ لیں گے تو بہت زیادتی ہوگی کہ اتنا بڑا ہمیں پلیٹ فارم دیا. اور یہ ساری ٹیم جو یہاں پر موجود ہے, اس میں ایک نگینہ ہے جو بہت انگوٹھی میں صحیح طریقے سے جڑا ہوا ہے, اپنی اپنی جگہ سب نے بہترین کام کیا ہے. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ جو قوال حضرات ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, آپ ان کے لیے بہت منتظر ہیں یقیناً. طاہر علی, ماہر علی, شاکر علی, نظامی قوال برادرز یہاں پر موجود ہیں. ان کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک بار یہاں پر آئے ہیں. اور پیشن بینڈ بھی یہاں پر موجود ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان. رمضان.
یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا علی حیدر۔ ہم بریک پہ گئے تھے، بریک پہ جانے سے پہلے سب کا انٹروڈکشن ہوا اور جو انعامات تھے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا، لیکن ابھی یقیناً آج جو ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر ہم اپنے علماء کرام سے، گیسٹ سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ کے کالز بھی بیچ بیچ میں لیں گے، جہاں جہاں آپ کے سوالات ہوں وہ سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو واقعات، قرآنی واقعات یقیناً بہت سارے جس سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ان میں خاص طور پہ آج کے دور کے لیے یہ کیا وہ صرف واقعات ہیں، یا ہم اپنے آپ کو کہیں قرآن شریف میں اس جگہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو پچھلے دور میں گزر چکے تھے؟ تو کچھ فرمائیے گا پہلے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ویسے تو اگر قرآن پاک کو ویسے دیکھا جائے، ایک عشق والی بات کرتا ہوں کہ قرآن کو ویسے دیکھا جائے تو قرآن میں بے شمار واقعات نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت اس طرح دیگر، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت یوشع علیہ السلام کا، دیگر واقعات، پھر احکامات بھی نظر آتے ہیں کہ یہ حکم پر عمل کرو، اور ممانعت بھی نظر آتے ہیں۔ اور اگر محبت کی نگاہوں سے دیکھیں تو سارا قرآن حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی حضور کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، قرآن کو دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھ لو، دونوں حضور کا جلوے قرآن میں نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ عشق والی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں قرآن پاک ایک حیثیت سے ہمارے لیے نصیحت بھی اور عبرت بھی ہے۔ وہ خامیاں جو ہم میں موجود ہیں، اور وہ پہلے دور میں بھی موجود تھی، قوم سمود میں تھی، قوم صالح میں تھی، قوم ہود میں تھی، اس طرح جو بھی وہ خامیاں ان میں تھی وہ ہم میں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت اور عبرت دلا رہا ہے کہ بندو وہ حرکتیں انہوں نے کی، انہوں نے جو ہے انہوں نے وزن جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کی، انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر تہمتیں لگائیں، مختلف سلسلے کیے۔ تو یہ سارے سلسلوں سے عبرت حاصل کرو، اور عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر جو واقعات نظر آتے ہیں وہ ہمارے ایک نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر ایک تو ہم اس نصیحت کو سمجھیں، اور نصیحت کو سمجھنے کے بعد اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، ان عذاب کو سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے قہر کو سمجھتے ہوئے اس سے معافی مانگے، اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں، جو اس کی بشارتیں ہیں، اس کو دیکھ کر ہم کو خوش بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو جب حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار شریف پر جا رہے تھے تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھی، آپ رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لے کر آئے تو آپ کی آنکھیں خوش تھی، چہرے پر بشاشت تھی، مسکراہٹ تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میری ماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے چاہا کہ وہ میری امت میں داخل ہو جائے، تو میں ان کی قبر پر گیا، اللہ نے ان کی قبر سے ان کو زندہ فرمایا، اور زندہ کرنے کے بعد اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تفاسیر میں نقل کیا کہ باقاعدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زندہ کیا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہو کر کلمہ پڑھا، اس کے بعد آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب یہ واقعہ سننے کے بعد کوئی کہے گا یہ کیسے کہ یہ حضرت آمینہ کا وصال ہو گیا اور وصال کے بعد زندہ ہو گیا؟ اب یہاں ہم قرآن کی کچھ آیت مبارکہ اگر کچھ دلیل دے دیں گے تو پھر ثابت ہو جائے گا، جب قرآن سے یہ ثابت ہو تو یہ بھی بات ثابت ہو جائے گی۔ جس طرح آتا ہے کہ ہم پہلے سے بارے میں سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو مار دیا، اس کا اور کوئی وہ تھا نہیں، کوئی رشتہ دار اور کوئی نہ تھا، کوئی نہ اولاد تھی، یہی بھتیجا تھا، چچا مر نہیں رہا تھا، مال بہت تھا، بھتیجے نے کہا مار دوں تو ایسی صورت میں مال سارا مل جائے۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وراثت کا جس کو حصہ ملنا ہو اور اگر وہ قاتل ہو، یعنی اس کو مار دے تو حق وراثت سلب ہو جاتا، اس کو پھر نہیں ملتا۔ تو ایسی صورت میں اس نے مار کر کہیں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد وہاں واپس آیا، چیخا میرا چچا کہاں ہے؟ لوگوں نے تلاش کیا اور دیکھا کہ ایک جگہ پر ان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب پریشان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کرو، اس کی جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ زبان، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا دل، یعنی اس جانور کا دل، ایک روایت میں آتا ہے اس کا گوشت ٹچ کرو۔ انہوں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے کہ آپ کہہ رہے ہیں گائے کو لو اس کو ٹچ کرو اور زندہ ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
خیر پھر وہ آئے مختلف سوالات کیے کیسی گائے ہونی چاہیے. آپ نے کہا ایسی گائے ہوں جو جوان ہو, ایسی گائے ہوں جس نے جو ہے وہ کھیتی باڑی میں چری نہ ہو, ایسی سی آپ اس کی علامتیں بتاتے گئے. آخر وہ گائیں تلاش کیا, تلاش کرنے کے بعد اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد جب اس کا وہ حصہ مارا تو وہ زندہ ہوا. وہ چچا زندہ ہوا, اور زندہ ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ بتایا کہ میرے بھتیجے نے مارا. اب قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے پہلے سپارے میں پوری واضح طور پر یہ بات آ رہی ہے, جب یہاں پر گوشت کا ٹکڑا لگ جائے تو وہاں وہ جو ہے مردہ چچا زندہ ہو سکتا ہے, تو نبی کے ہاتھ اٹھ جائے تو میری آمنہ میری ماں جو ہے میرے آقا کی ماں زندہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بے شک بے شک بے شک بے شک, بالکل ایسا ہی ہے. اور یقیناً ہمارے سامنے مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی, کہ وہ قرآن فرماتا ہے وما ابرہ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, کہ میں جو ہوں وہ مادر ذات کو ٹھیک کر دیتا ہوں, برس والے کو ٹھیک کر دیتا ہوں, اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں, مگر باذن اللہ, اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں. اور آپ نے اس طرح بہت ساروں کو زندہ بھی فرمایا. بے شک. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے, کہاں سے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, آپ لائن پر ہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا میرے خیال میں تھوڑی سی کوئی لائن میں پرابلم ہے, آپ دوبارہ ضرور ٹرائی کر لیجئے گا. لیکن بہرحال آپ لوگ کال کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ مسلسل کنیکٹڈ رہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ بہت ساری آج یقیناً ہم صبر کے اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے, اتنا کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھا اور اچانک وہ سارا کچھ ان سے چلا گیا سب کچھ. آج بھی ذخیرہ اندوزی اور یہ والا سارا لوگ دور دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اکثر کہ جو ہم نے جمع کیا ہوا ہے یہ سب ہمارا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی. کچھ اس واقعے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بڑا زبردست سوال ہے, اور یہاں ایک دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے ہمارا طریقہ اور ایک ہے میرے رب کا طریقہ. ہمارا طریقہ, ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کو آسانیاں دیتے ہیں, اور جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو تکلیفیں دیتے ہیں. مگر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو تکلیفیں دیتا ہے, آزمائشیں دیتا ہے, بہت بڑی تکلیفیں, کڑی آزمائش, اور کڑی آزمائش. جتنا زیادہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے اتنا زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے, اور جتنا زیادہ اس سے نفرت کرتا ہے اس کو آسانیاں دے دیتا ہے, اس کو کہتا ہے بس دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لو. تو اب یہاں پر پوچھا گیا مفسرین سے کہ یہ کیوں, جس طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں آتے ہیں علیہ السلام کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, کہ جب ابراہیم کے رب نے ان کو آزمایا, آزمائش میں جب اترے تو فرمایا فَأَتَمَّهُ, جب وہ اس میں پورے اترے تو فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. آزمائشوں میں حضرت ابراہیم کی آزمائش بھی ہمیں بے مثال نظر آتی ہے کہ آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا, آپ کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے بیٹا آپ کا ذبح کروایا گیا, اس طرح جو ہے آپ کو ملک بدر کروایا گیا, مختلف آزمائشیں تھیں. اور یہ بھی کہا کہ بچے اور بیوی کو لے کر ایسی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ الگ, یہ بھی تو آزمائش تھی. تو یہ آزمائشیں کیوں ہیں؟ تو یہاں پر اسی طرح اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں, بزرگوں کو دیکھتے ہیں, حضرت امام حسن امام حسین کو دیکھتے ہیں. امام حسین کی آزمائش تو بے مثل آزمائش نظر آتی ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا گیا. تو یہ آزمائشیں کیوں؟ تو مفسرین یہاں ایک بات پر فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ یہ سارے انعامات ہیں, کسی کو یہ انعام, کسی کو وہ انعام, وہ انعام, اس انعام تک پہنچنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا ہوگا. جو گزرے گا وہ مقام اس کو ملے گا, جو نہیں گزرے گا وہ مقام اس کو نہیں ملے گا. اور یہ ساری تکلیفوں کا سلسلہ یہیں پر ہی ہے, یہیں پر ہی ہے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, 3 اقوال آتے ہیں. ایک قول یہ آتا ہے کہ 13 سال آپ آزمائش میں رہیں, ایک قول آتا ہے آپ 17 سال آزمائش میں رہیں, ایک قول آتا ہے آپ 18 سال آزمائش میں رہیں. پہلے بہت آسانی کا دور تھا اور بہت عبادت کرتے تھے. بعد میں جب آزمائشیں شروع ہوئیں تو جب عبادت تھی تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ تیرا عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو نے سب کچھ عطا فرمایا ہے. فرمایا اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اگر یہ نہ بھی ہوگا تب بھی یہ اسی طرح عبادت کرے گا. خبر ملی کہ آپ کے جتنے بھی جانور تھے سب کے سب ایک وبا میں مبتلا ہوئے, سب ختم ہو گئے, آپ کے بچے بھی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے, آپ رب کی رضا میں راضی رہے. اس طرح تکلیف میں گزرے. اب یہاں جو کہتے ہیں کہ آپ کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے,
یہ علماء کہتے ہیں اس طرح کا واقعہ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی من گھڑت واقعہ ہے، اس کی حقیقت نہیں۔ البتہ آپ بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر ایسی بیماری جس سے نبی سے لوگ حقارت کرے، ایسی بیماری نبی کو نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ مگر 13 سال تک اس تکلیف میں مبتلا رہے، مگر رب کی رضا میں راضی رہے، اور یہاں تک کہ پریشانیوں میں جب 13 سال گزر گیا تو ایک دن کہا انی مسنی الضر، اے اللہ تکلیف ہوئی ہے، کوئی ایسے معاملہ آیا تو آپ نے کہا مجھے تکلیف ہوئی اتنا، مگر تو ہی تمام رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا۔ اس وقت حکم ہوا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارا جائے، جیسے مارا اسی وقت پانی وہاں سے چشمہ نکلا، اس کو کہا گیا کہ اس سے نہا لیے جائے، جیسے نہائے تو ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ ساری بیماریاں تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کبھی ہمیں بیماری آئے تو وہ بیماری ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ نبی گناہگار نہیں ہوتا، نبی کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اولیاء اللہ جو ہے ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک صحابیہ کو بخار ہو گیا اور حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بخار ہوا اور اللہ بخار کا بھلا نہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ ایسا بندے کو گناہوں سے پاک کرتی ہے جیسا کہ لوہے کو بھٹی میں ڈالو اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بیماریاں دور ہوتی ہے، بیماریاں، بخار، بیماریاں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ تمام بندے کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، اس کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کا یاد آیا کہ اس دور میں جب قحط سالی کا موقع آیا اور آپ کے پاس مال و متاع بہت تھا، ایک پارٹی آئی اور آ کر کہنے لگے حضرت ہم ڈبل قیمت دیتے ہیں، آپ نے کہا نہیں۔ دوسری پارٹی آئی کہ ہم 3 گنا دیتے ہیں، آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا مجھے ایک وہ ہے جو 10 گنا دے رہا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا اللہ ہے جو فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دے گا میں اس کے بدلے 10 دوں گا، اور آپ نے سب کچھ دے دیا۔ تو ہمیں ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہمیں ہو سکے وہ لوگوں میں بانٹنا چاہیے، چونکہ جو ہم بانٹ رہے ہیں وہ ہمارے لیے جمع ہو رہا ہے، جو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ ہمارے اولاد کے لیے ہمارے وراثت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہم جمع کر رہے ہیں، اور دل چھوٹا ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ ہاں اصل میں ہو رہا نہیں ہے، اور جو ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ بیسکلی ہمارے لیے جمع ہو۔ اور حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ ایک خرما تو ویسے جو ہے نا خرما کو کہتے ہیں کھجور، بندہ راہ خدا میں دیتا ہے، وہ نیکی بڑھتے 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 پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے کہا، کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا جو ہے وہ صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا حالت صحت میں ہو، حالت صحت میں ہو اس وقت وہ صدقات کرنا، دینا۔ جب تم بیمار ہو جاؤ تو ویسے ہی دوسروں کا ہو گیا، پھر دوبارہ کیا بانٹنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ناظرین، گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر لائن پر ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ٹی وی سیٹ کی جو والیوم ہے وہ تھوڑی سی کم رکھیں تاکہ ہمیں بھی آواز آ جائے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ حسنین بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی، حسنین بات کر رہے ہیں کراچی سے۔ جی حسنین صاحب، کیسے مزاج آپ کے؟ آپ کو جو ہے سوال پوچھنا چاہتا تھا، دوسرا میں نے نعت سنانی ہے آپ کو، اور تیسرا ایک موبائل کی گزارش ہے آپ سے۔ جی سوال میرا یہ کہ اسلام عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرماتا ہے، دوسرا میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں۔ جی عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افطار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائیں شہ ابرار میں ہر لہجہ ہو ہر بار، ہے مہاجر کی ہے صف یہ لاہوری کی بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ سبحان اللہ جی، بہت بہت شکریہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا، آپ کے انعامات آپ کو مل جانے چاہیے۔ ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، ویل بی رائٹ بیک، کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔